लाइफ कैसे शुरू हुई दुनिया के अंदर बोलो? कि बिजली कड़की, क्या हुई? बिजली कड़की, यही हुआ ना। और पानी के अंदर लाइटनिंग हुई और उसके जरिए से सिंगल सेल जीव पैदा हुआ। क्या हुआ? यूरी और मिलर का प्रयोग, मालूम है ना? अरे भाई मालूम है कि नहीं? फिर एक कोसी जीव मांथी बहु कोसी जीव बन्यो, फिर धीरे धीरे उसमें से बंदर बना और माशाल्लाह बंदर ने तरक्की की तो इंसान बन गया। क्या बन गया? तो अपने यहाँ तो क्या सवाल नहीं करने का सिखाते, नहीं पूछवानो नहीं, सवाल नहीं करवानो। हमारा मजहब ऐसा नहीं है। हमारा मजहब कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील लाओ। लेकिन हम इस मुल्क में रहते रहते हमारी सोच भी ऐसी हो गई। आप में से किसी को भी सर को पूछना चाहिए कि सर फिर बंदर क्यों बंदर बच गए? बंदर में से इंसान बना तो बंदर क्यों बंदर रह गए? और एक सेल वाले जीव अब तक क्यों एक सेल वाले हैं? वही सोचने की बात है ना। तो ऐसी चीजें, ईमान सोच चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। क्या पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है। और मुसलमान तो सवाल करने वाला होता है। कैसा होता है? सवाल करना। अल्लाह के एग्जिस्टेंस के ऊपर अभी डिबेट हुई ना, अरे कल ही हुई ना। समझ में आया कि अल्लाह है, अल्लाह है। ये साइंस क्या कहता है? एक सुपरनोवा और एक बहुत बड़ा बिग बैंग की थियरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग की थियरी। अरे पढ़ाते हैं कि नहीं तुमको? अरे यार मियाँ भाई बड़ा अधूरा रहता है। कैसा रहता है बोलो? अरे कैसा रहता बोलो? बुरा मत लगाना। आज की मजलिस में से ये चीज भी सीख के जानी है। बिग बैंग की थियरी पता है ना? एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। यूनिवर्स अभी भी। और रेड जायंट, अरे भाई सुनो 10th वालों, है कि नहीं? रेड जायंट और व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल पढ़ते हो कि नहीं? तो कहते बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उससे जिंदगी शुरू हुई। तो मैंने कहा भाई फटाकड़ा भी अपने आप नहीं फूटता, उसको सुलगाने वाला कोई चाहिए। तो ये बिग ब्लास्ट, बिग बैंग किसने किया? वो जात कौन सी है? अल्लाह की है। अगर मान लिया जाए ऐसे जिंदगी की और ऐसे यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो भी कोई समझ में आ रही बात? मियाँ भाई समझता नहीं। लेकिन हम लोग क्या बन बैठे हैं बोलो? मियाँ भाई क्या बन बैठे बोलो? अल्लाह हमको मुसलमान बना दे। क्या बना दे? अरे बोलो क्या बना दे वे? मुसलमान। अल्लाह ने कुरान के अंदर एक मोमिन कैसा था, मोमिन उसकी सिफात गिनाई है। अल्लाह हमको मोमिन बना दे। हम तो कैसे हैं? अधूरे। कैसे हैं? अधूरे। हमारे शहर में ना इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं ना बच्चे, उनका हाल क्या है? गुजराती आवड़ता नहीं, इंग्लिश फावता नहीं। गुजराती, आप गुजराती मीडियम में पढ़े नहीं तो गुजराती तो आती नहीं और इंग्लिश जमती नहीं। फिर कैसे लिखते हैं? HUM हम, AAP आप, KO को, SALM सलाम, BHEJT भेजते, HI है। अरे यही चल रहा है ना? अरे यही चल रहा है कि नहीं बोलो? यही चल रहा है। अब उसको बोलो या तो इसको इंग्लिश में तर्जुमा कर दे या तो इसको गुजराती में लिख दे, तो अपना मुंह दिखेगा। और 10 ચોપડી પાસ છું, ગ્રેજ્યુએટ છું, કોઈ નોકરી નથી આપતો. ના હું તો તને છે ને ઝાડુ મારવા વાળામાં નહીં રાખો. भाई समझ में आ रही? तो मुसलमान अधूरा है. कैसा है भाई? अरे कैसे बोलो? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे अधूरा. भाई कितनी पढ़ाई की कि SY BCom करी छोड़ी दी तू. क्या बोलता है? अरे भाई क्या बोला? SY BCom किया छोड़ दिया. अरे हाफिज साहब वो 17 पारे पड़े, हाफिज जी बहुत मारते थे तो छोड़ दिया. अरे भाई समझ में आ रही? पढ़ाई सेकंड ईयर में छोड़ दिया, 11th में छोड़ दिया, 9th में छोड़ दिया और मदरसा 17 पारे में छोड़ दिया, 23 पारे में छोड़ दिया. कितने? 23 पारे. और नमाज का क्या हाल है मालूम है? कितनी नमाज होती है कि फजर और ईशा नहीं होती है. क्या नहीं होती है भाई? अरे बोलो क्या नहीं होती है? अच्छा सही बताओ, अधूरे की कहीं वैल्यू रहती है भाई? अधूरे की कहीं वैल्यू रहती है? अब बताओ. फिर शिकायत करता तो अल्लाह हमको मोमिन बना दे. कैसा बना दे? तो जो पढ़ाई करते हो उसको पूरी करोगे ना इंशाअल्लाह, अधूरी नहीं छोड़ना. और नियत क्या रखोगे? कौम की खिदमत की. रोजी कौन देगा भाई? अल्लाह. लेकिन हमारी पढ़ाई का मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, मुसलमानों की मदद,
قوم کی خدمت. بھائی سمجھ میں آ رہی؟ بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اب بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، تم کو معلوم ہے نا، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اور نماز 5 وقت کی فرض ہے. کتنے بیٹا؟ 5 وقت کی فرض ہے. اس نماز کے بنا چھٹکارا نہیں. نماز نہیں تو مومن نہیں، نماز نہیں تو مسلمان کے رجسٹر میں سے نام آؤٹ ہو جاتا جب آدمی نماز چھوڑ دیتا. تو اپنے کو دیکھ تو پورا بننا ہے. کیسا بننا ہے؟ اور اللہ اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کا کہا مت مانو. پورا مسلمان بننے میں رکاوٹ کون سی چیز بنتی؟ شیطان. کیا بنتا ہے؟ شیطان بنتا ہے. صبح نیند کون دلاتا؟ شیطان. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، صبح نیند کون دلاتا؟ اور ارے امیر صاحب خبر نہیں، ہور میں بہت زوردار اونگ آوے ہم کے، ہور میں وہ ایک دم میٹھی نیند آوے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا صبح کی نیند. یہ کون دلاتا ہے بولو؟ اللہ کہتا ہے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی بات مت مانو. اس لیے اللہ پاک نے فجر کے اندر 2 جملے ایڈ کروائے اذان کے اندر. کون سے بتاؤ تو؟ ہاں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، یہ دعوت کے کام کی برکت ہے ماشاءاللہ. الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے نماز بہتر ہے. تو اس کا جواب کیا دینے کا؟ ہاں یہ کس کو آتا ہے؟ اس میں سے 40 دن لگائے ہو کون لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ ایک ساتھی. اور کون ہے؟ 2 ساتھی ماشاءاللہ. اور کون ہے؟ ہاں. تو مسنون دعاؤں کا تو اہتمام ہونا چاہیے نا. اذان کا جواب دینا یہ بھی سنت ہے نا. تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتایا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ مبارک کرے. صدقتا و بررتا. صدقتا، ارے یاد کر لو انشاءاللہ. کہاں کاٹا؟ بولو صدقتا و بررتا. یہ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب ہے. سمجھ میں آتا؟ اللہ پاک نے ایک جملہ. اچھا دیکھو اللہ پاک نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، آزمائش کے لیے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ اب بڑی بات میری دھیان سے سننا. ایک پڑھائی، ایک سوچ آپ کی وہ ایجوکیشن ہے جو آپ اسکول میں حاصل کر رہے ہو، جس کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھایا جاتا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا خدا نہیں ہے لیکن بگ بینگ ہوا. کیا ہوا بھائی؟ بگ بینگ ہوا اور یونیورس پھیلتا چلا گیا اور پھر پلینٹس بنے اور پلینٹ کے اوپر لاوا اور میگما ٹھنڈا ہوا، گیسز سب سیٹل ہو گئی تو یہ پلینٹ سالڈ ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ بجلی کڑکی پانی کے اندر اور اس کے اندر 1 سیل والا جیو پیدا ہوا. ہماری سوچوں کو بھٹکایا جاتا. اس سے پوچھو کہ یہ پانی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ بجلی کڑکی تو بجلی کڑکانے والی ذات کس کی ہے؟ اور اس میں سے سنگل سیل جیو بنا تو اس میں جان ڈالنے والی ذات کس کی؟ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو دنیا یہ پڑھائیاں ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کرتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہیں. مجبوری ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی سوچ کے ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر پڑھائی کریں گے. اس ویسٹرن ایجوکیشن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی خباثت یہ ہے کہ یہ دنیا میں کامیابی کی بات کرتی ہے. کس کی بات کرتی ہے بولو؟ دنیا کی کامیابی کی بات کرتی ہے. اور ان کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے بولو؟ ارے بولو. جس سپنے کو لے کے آج مسلمان جی رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کا خواب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ویسٹرن ایجوکیشن سب سے گندی، بڑے غور سے سننا میرے پیاروں، میرے بھائیوں، سب سے گندی سوچ یہ سکھا رہی کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے. کون سی بیٹا؟ دنیا کہاں کی چیز ہے بھائی؟ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے. اور اسلام سکھا رہا ہے کہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، آخرت ہے. یہ آپ کو کیا سکھاتے کہ آپ 35 ایئرس کے ہو جاؤ. کتنے 35 ایئرس کے ہو جاؤ تو آپ کو آپ کا پرسنل ایک فلیٹ یا ایک مکان ہے تو یو آر سکسیسفل، آپ کامیاب ہو. کیا سکھا؟ یہی سکھاتے نا بیٹا. اور یہی خواب لے کے ہم جیتے ہیں نا. اللہ معاف کرے بیٹا پہلی سیلری باپ کی گود میں دیتا ہے، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو، گھر کی فلیٹ کی چابی دیتا ہے تو ابا کی آنکھ میں بھی آنسو، جیسے کہ جنت کی چابی مل گئی.
جیسے جنت کی. یہ جذباتی ہماری سوچ کے اوپر ہم ہیں مسلمان، لیکن ہماری سوچ کے اوپر ان چیزوں نے قبضہ کر لیا ہے. میں بھی، ہم سب اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ 35 ایئرس کے ہوئے تو کیا ہونا چاہیے بھائی، خود کا ایک مکان بنا لے تو یہ کامیاب ہے. یہ آدمی 40 سال کا ہوا اور اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اور اس کی پرسنل 4 ویلر ہے. کون سی 4 ویلر معلوم؟ وہ ایک ہاتھ میں رڈی گندا ہو، ذرا گوگل لگا ہوا ہو، ارے بولو، اور ایک ہاتھ میں ریموٹ ہو. ارے بھائی کیا کامیاب ہے یہ تو، ماشاءاللہ. اپنی پائے اللہ کرے آؤ ہے. یہ ویسٹرن ایجوکیشن سکھا رہا ہے. ایسی کامیابی کس کو ملی تھی پتہ ہے؟ کس کو ملی تھی؟ قارون کو ملی تھی. کس کو ملی تھی؟ قارون کو ملی تھی. سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ قارون جب، بڑے دھیان سے سننا بھائی، ہمارا مذاکرہ ہے، ہماری سوچ کو بدلنا ہے. قارون جب اپنی ایسو آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، اس کا کتنا مال تھا معلوم؟ ہم چھوٹے ہیں، ہم کیسے ہیں بھائی؟ ارے بولو ہم کیسے ہیں؟ مسلمان کا ویژن بڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے چھوٹا بنا دیا. ایک بنگلہ، ایک گاڑی، نہ بیلنس، تو کامیاب. قرآن کیسی کی کتاب ہے؟ بے مثال کتاب ہے. قرآن کے اندر مثالیں بھی بے مثال ہیں. کوئی کہے گا میرا دادا کتنا پی ہواڑا کہ اٹلا 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 پی ہواڑا، مارا دادا نو એમ કહે એટલો મોટો બંગલો એટલો મોટો બંગલો એટલો મોટો બંગલો એમ کہ અહીંયાથી ત્યાં સુધી. سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا کیا بولتا ہے؟ میرے دادا کو اتنی لمبی لکڑی کہ چھت پہ بیٹھے بیٹھے تاروں کو ہلاتے تھے. کس کو ہلاتے تھے؟ کس کو ہلاتے تھے؟ تاروں کو. تو بولے ہیں پھر تیرے دادا رکھتے کہاں تھے؟ پھر بولے تیرے دادا کے بنگلے میں. تو بولے پھینکتا کیوں ہے؟ تو بولے شروعات کس نے کی؟ وہ کیا بولتا ہے؟ پھینکتا کیوں ہے؟ تو بولتا شروعات کس نے کی؟ آپ سمجھ رہے؟ تو دنیا کے لوگ چھوٹے، ان کی عقلیں بھی محدود، ان کی عقلیں بھی. قرآن عظیم الشان بے مثال کتاب، اس کی مثالیں بھی بے مثال. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قارون کو ایسے خزانے دیے تھے کہ 40 پہلوان اس کی چابیوں کی نہیں اٹھا پاتے تھے. کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ 40 پہلوان اس کے مال کو نہ اٹھا پائے. اور پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ 10 کلو اٹھانے والے کو، 20 کلو اٹھانے والے کو. ارے بھائی 50 کلو اٹھانے والے کو. ہم پکڑتے ہیں خالی 100 کلو. کتنا بھائی؟ ارے کتنا؟ چلو پہلوان ایک معمولی پہلوان ہوں گے، ہر اور ایک چابی کتنے کی ہوتی ہے؟ 100 گرام کی، 20 گرام، 30 گرام چابی کتنی ہوگی؟ چلو ہم سوچتے ہیں کہ ہر پہلوان 100 کلو اٹھا سکتا تھا اور ہر چابی 1 کلو کی تھی مثال کے طور پہ، تو بھی کتنی چابیاں ہو گئی؟ ارے کتنی چابی ہو گئی؟ 40 پہلوان اور ہر پہلوان 100 کلو اٹھا سکتا، تو کتنی ہو گئی؟ 4000 چابیاں ہو گئی. کتنی؟ 4000. تو سوچو جس کے خزانے کی 4000 اور زیادہ ہوں گی، میں تو کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 40 پہلوان نہیں اٹھا پاتے تھے اور چابی 1 کلو کی ہوتی نہیں ہے. لیکن ہم نے سوچ لیا کہ 1 کلو کی چابی ہو اور ایک پہلوان 100 کلو اٹھاتا ہو، تو جس کے خزانے کی 4000 چابیاں ہو، وہ کیسے کتنے خزانے ہوں گے اس کے؟ تو اللہ کہتا ہے، اللہ مومنین کا ایمان مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے مثال دی قارون کی کہ قارون جب اپنی اس زیب و زینت کے ساتھ اور اس عیش کے سامان کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ نکلا، اپنی قوم کے سامنے سے نکلا، تو قوم کے اندر کے چند نادان قسم کے لوگ کہنے لگے کہ یہ قارون بہت بڑا صاحب نصیب ہے. کیسا ہے؟ اور ویسٹرن کلچر بھی ہم کو یہی سکھا رہا ہے کہ بہت لکی آدمی ہے. ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب ہے اور کتنی 40 لاکھ کا پیکیج ہے. کتنے؟ اور 1 کروڑ کا پیکیج ہے. اور پیکیج میں اس کو کتنا بیوقوف بناتے وہ. 1 کروڑ کے پیکیج میں 30 لاکھ تو سرکار ہی لے جائے گی ٹیکس میں، ہے بھائی. تو لکی ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بولو، ارے بولو. لکی آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کامیاب آدمی ہے، یہ تو بہت بڑا قسمت والا ہے کہ اس کو کمپنی نے بنگلہ رہنے دیا ہے، اس کے پاس 4 ویلر ہے، اس کی اتنا بینک بیلنس ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی جاب تھی، اس لیے رشتہ بھی بڑی اچھی جگہ لگا ہوا ہے.
ہے نا, اس میں برائی نہیں ہے, مانگنا چاہیے. ارے مانگنا چاہیے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اللہ کو آئیڈیا نہیں دینے کی. اللہ کو آئیڈیا, آج کل بندہ اللہ کو آئیڈیا دیتا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارا دوست کالج کے اندر اللہ سے دعا مانگتا تھا, اے اللہ خوبصورت ہو, کیسی ہو, ارے بولو کیسی ہو, خوبصورت ہو, ایسی ہائٹ ہو, اتنے بڑے خاندان کی ہو, اس کا باپ بھی مالدار ہو. ساری ڈیزائن اللہ کو بھیج دیا, ساری ڈیزائن اللہ کو, ارے بولو ساری ڈیزائن اللہ کو. اللہ ایسی ہو, لیکن بندہ چھوٹا, بندے کی عقل بھی, بندہ چھوٹا بندے کے. تو وہ پروفیسر, وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس دوست کو بالکل اس نے چاہی تھی ویسی ملی, لیکن کیا تھا پتہ ہے, اسکرو تھوڑا ڈھیلا تھا. اب کیا کرے گا بولو. اس لیے اللہ کو آئیڈیا دینے کی, اللہ کے ہمیں دعا, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ, یا حیو یا قیوم, تیرے رحمت کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں, اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام احوال کو درست کر دینا اللہ تو. میں تجھے ڈیزائن نہیں بھیج رہا ہوں, میں تجھ سے کوئی تقاضا کرتا ہے, تو مجھے بس میرے تمام احوال کو درست کر دے. ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, میرے نفس کے حوالے ایک پل بھی تو مجھے مت فرما. اور سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ سے کیسا, اے اللہ تو دے اور چھانٹ کے دے. یہ مصنون دعاؤں کے اندر ہے, اللہ تو دے اور کیسا دے, چھانٹ کے دے. چھانٹنے کا کام کس کو سونپنے کا, اللہ کو. ہمارا نیا شادی ہوئی تھی, جوان تھے ہم بھی تمہارے جیسے, تو ہماری اہلیہ بولتی تھی کہ اپنے نا اللہ سے کہو نا کہ یہ بک جائے نا, یہ ہو جائے, پھر یہ ہو جائے, پھر اپنے کو مل جائے. میں نے کہا دیکھ, اللہ کو آئیڈیا نہیں دینے کا, جو چاہیے ڈائریکٹ مانگ لینے کا. اللہ کو آئیڈیا دینے کی, ارے بھائی اللہ کو آئیڈیا دینے کی نہیں, اللہ سے جو چاہیے مانگو. اللہ سے مانگنا عزت کی چیز ہے, لوگوں سے مانگنا ذلت ہے. لوگوں سے مانگنا یہ ذلت ہے. کام چلا لینا زندگی میں, لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرنا. اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے, اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے. مانگو تو کسی سے مانگو. ایک صحابی تھے, وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے, ان کی چابک بھی نیچے گر جاتی تھی, وہ کسی سے نہیں مانگتے تھے کہ دے مجھے, خود اتر کے لے لیتے تھے. یہ بھی مسلمان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے, یہ مسلمان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. تو لکی آدمی کس کو سمجھتا ہے, کہ مکان بھی مل گیا اس کو, ڈگری بھی مل گئی, اچھی سیلری بھی مل گئی, اچھی گاڑی بھی مل گئی, اور اچھی وائف بھی مل گئی اس کو. یہ تو بہت بڑا لکی ہے. یہ ساری چیزیں ویسٹرن ایجوکیشن پڑھاتا ہے, اس کو قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے, دیکھو بھائی کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں, سوچ بدل رہا ہے, جب سوچ بدل جائے گی تو زندگی بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے, ایک آدمی وہاں سے گزرا, مالدار آدمی تھا. کون تھا بھائی, نبی کی تربیت, مالدار آدمی تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, بتاؤ میرے صحابہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے, تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار آدمی ہے, واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پہ نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کر لیا جائے, اگر بات کرے تو اس کی بات کو لوگ دھیان سے سنیں, اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کر لی جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا بیٹا, کیا کیے, خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک مسلمان, غریب مسلمان وہاں سے گزرا. غریب تھا لیکن کیا تھا بولو, مسلمان تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا, بتاؤ میرے صحابہ تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان غریب ہے, اگر بات کرے تو کوئی سنے نہیں, کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جاوے, اور اگر کہیں پہ بیاہ یا شادی یا منگنی کا پیغام بھیجے تو قبول نہ کیا جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس اگلے جیسوں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو بعد والا اس سے بہتر ہے, کیونکہ ایمان والا ہے. تو لکی ہونا, ان لکی ہونا, اس کا تعلق ایمان والا ہونے پہ ہے. 8 ارب 8.5 بلین لوگ دنیا میں بستے ہیں,
170 یا 180 کروڑ لوگ مسلمان ہیں، اس میں سے الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، مرنے کے بعد کی اصلی زندگی کے لیے چنا ہے۔ یہی ہمارے لیے لکی ہونے کا کنسپٹ ہے، یہی قسمت والا ہونے کا کنسپٹ ہے۔ تو قارون جب اپنے خزانوں کو لے کے نکلا تو اس کی قوم کے چند نادان لوگ کہنے لگے کہ واہ جی ماشاءاللہ، قارون کو اللہ پاک نے کیا مال دیا ہے، یہ دیکھ لیں آڈی گئی، دیکھ لیں آڈی گئی، یہ تو نے دیکھی کون سی تھی، Q7 اب وہ پانی آنا باقی تھا زبان سے۔ ارے ویسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ سے تو میں پہلی بار ملا ہوں، کیوں ایسا پتا چلا؟ ہاں یہی ہو رہا ہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور یہ مذاکرہ اس لیے کہ اللہ مجھے بھی بچا لے، ہم سب کو بچا لے۔ تو انہوں نے کہا واہ یہ قارون کیسا صاحب قسمت ہے، لکی، یہ ویسٹرن کلچر سکھاتا ہے نا آپ کو، واہ یہ قارون کتنا صاحب قسمت ہے، اس کو کتنا سارا اللہ نے مال دیا، کاش 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 کہ یہ سارا مال ہم کو بھی ملا ہوتا۔ جن کو اللہ پاک نے سمجھ دی تھی، اور اللہ ہم کو سمجھا دے وے، ہے نا۔ برائی اگر ایمان والا ہے تو برائی کھٹکتی ہے، اگر ایمان والا ہے نا تو کوئی مسجد کے اندر الٹے پیر سے آتا ہے وہ بھی کھٹکتا ہے، چیجائے کہ بدعتیں ہو رہی ہے، شرک ہو رہی ہے، آدمی کو کھٹک نہیں رہا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، اور آج یہ ہو رہا ہے، یہ ہم قیامت کے قریب ہیں اس کی وجہ سے۔ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منهم منکرا، کہ جب تم برائی کو دیکھو تو طاقت ہو تو کیا کرو، اس کو اپنی طاقت سے روک لو، اتنی طاقت نہیں تو زبان سے اس کا رد کرو، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا سمجھو۔ لیکن یہ چیزیں جب ہوگی جب آپ برائی کو برائی سمجھو گے۔ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہمیں برائی سمجھ میں نہیں آتی، آدمی بے نمازی ہے، ہمیں برائی سمجھ میں نہیں آتی، مسلمان عورت بے پردہ ہے، ہمیں برائی سمجھ میں نہیں آتی، بینکوں سے فائنانس لیے جاتے، لون لیے جاتے، ہمیں برائی سمجھ میں نہیں آتی، ویسٹرن کلچر، ویسٹرن لباس پہنا ہوا ہے، ہمیں برائی سمجھ میں نہیں آتی۔ برائی کو برائی سمجھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد ذرہ برابر بھی ایمان نہیں بچتا ہے، کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، اسلام کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا۔ کوئی سمجھ میں آیا؟ اور اس دعوت و تبلیغ کے کام کی برکت اور اس راستے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، کسی زمانے میں ایک جماعت گئی کسی علاقے میں، اور پہلے شروع کا دور تھا، چھوٹی سی داڑھی ہو اس کو امیر بنا دیا جاتا، جس کو سورہ فاتحہ آتی تھی اس کو امیر، کہ کم سے کم ان کو تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، تجھے سورہ فاتحہ آتی، کم سے کم تو سورہ فاتحہ ہی سکھا دے۔ اب میوات کی ایک جماعت بیچاری 40 دن اللہ کے راستے میں لگا کے آئی، اور لگانے کے بعد بڑے میاں تھے میواتی، بڑا افسوس کرنے لگے، بڑے رونے لگے کہ حضرت جی وقت ضائع ہو گیا، کچھ نہ سیکھو، کوئی فائدہ نہیں ہوئے۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور تھا، انہوں نے اچھا بھائی مجھے یہ بتاؤ، تم جماعت میں گئے، اس سے پہلے کسی بھی مسلمان عورت کو بے پردہ دیکھتے تھے؟ کیسے دیکھتے تھے؟ بولا بے پردہ دیکھتے تھے، تمہیں فرق پڑتا تھا، تمہیں تکلیف پڑتا تھا؟ بولے نہیں۔ بولے اب جماعت میں سے آنے کا کہ اب تو حضرت بہت درد ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان عورت بنا پردے کی چلی جاتی، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے کہ ایک مسلمان عورت نے پردہ نہیں کیا۔ تو حضرت جی کھڑے ہو گئے، اس کا ماتھا چوما کہ بھائی اتنی بڑی دولت تو اللہ کے راستے میں سے لے کے آئے ہو، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ قوم کی ایسی تباہی کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو افسوس ہے کہ ہماری مائنورٹی ہے، پارلیمنٹ میں ہمارے ممبرز نہیں ہیں۔ بولو پارلیمنٹ میں ہمارے، ارے میرے بھائی سارے پارلیمنٹ میں 544 ممبرز ہوتے، انڈیا کے پارلیمنٹ میں کتنے ممبرز ہیں بولو؟ ہاں 544، اس میں سے 2 سیٹ شاید کینسل کی گئی ہے، فی الحال اینگلو انڈینز کے لیے ریزرو تھی، اب 542 سیٹ ہے۔ کتنی بولو؟ یہ 542 سیٹ، یہ سارے کے سارے کسی ایک مسئلے پہ متفق نہیں ہو سکتے۔ ہاں پگار بڑھانے کا آتا ہے تب ایک ہو جاتے ہیں، پگار بڑھانے کا ہوتا ہے تب ایک ہو جاتے ہیں، باقی یہ کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو کہ یہ سارے ایک ہو جائیں، سنسد بھون میں سارے پارلیمنٹرین ایک ہو گئے اور سب نے طے کیا کہ بارش ہونی چاہیے، بولو بارش ہوگی۔ یہ سارے کے سارے ایک ہو جائے، یہ طے کر لے
کہ پتہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی غریب نہ رہے، ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے طے کر لے کہ بے اولادوں کو اولاد ہو جاوے، ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک پارلیمنٹ ایسی ہے جو ہر محلے میں موجود ہے کہ آدمی وضو کرے، 2 رکعت پڑھے، بے اولاد اللہ سے اولاد مانگے، بولو اولاد ملے گی کہ نہیں؟ بھائی ملے گی کہ نہیں؟ بے روزگار روزی مانگے، بولو ملے گی کہ نہیں؟ اور بارش نہ ہو رہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز استسقاء سکھائی ہے، بولو مسلمانوں نے یہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے بارش برسوائی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذہن کو موڑا جا رہا ہے، تباہی کی وجہ ہماری بے دینی ہے، تباہی کی وجہ ہماری، اور ایمان ایسا گرا اب یہ زمانے کے اندر کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا آدمی، برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، قارون کی مال کو دیکھ کے للچانے والے لوگوں کو ٹوکنے والے لوگ موجود تھے، اور ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج اس کو بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ گناہ کا کام ہو رہا ہو، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹ رہی ہو، شرک ہو رہی ہو، بدعت ہو رہی ہو، آدمی خاموش رہنے والا سمارٹ سمجھا جاتا ہے، بلکہ شریک ہو جاتا ہے اور اس کو حکمت سمجھی جاتی ہے۔ تو قارون کی قوم کے لوگوں نے کیا سمجھا بیٹا؟ اس قوم میں چند ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے دین دیا تھا، جن کے دلوں میں ایمان تھا، فوراً لوگوں کو ٹوکا۔ کیا ٹوکا؟ بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ، چھوڑ ادھر متوجہ ہو۔ ٹوکا، ارے تمہارا ناس ہو، ارے تمہارا ناز ہو، اس دنیا کی زندگی پہ کیا للچاتے ہو؟ اللہ پاک نے آخرت میں جو رکھا ہے اس سے کہیں گنا بہتر بدلہ رکھا ہے۔ اور میرے بھائی دیکھو، اللہ کا قانون ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو بدلتے ہیں، اللہ حالات کو چینج کرتے تھے۔ میں نے کہا نا، ہم چھوٹے تھے، میری بات شروع میں نے کہی تھی نا، چاند ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچے کو نظر آتا نہیں، کیونکہ بھیڑ بہت رہتی ہے اور اس نے چاند دیکھا بھی نہیں رہتا، کس ڈائریکشن میں دیکھنا وہ بھی پتا نہیں، لیکن ایک عمر ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی چاند نظر آتا ہے، بلکہ اس کی نظر اتنی تیز ہو جاتی کہ گاؤں والوں کو دکھاتا، دیکھو فلاں جگہ چاند ہے۔ ہم چھوٹے تھے، اس چھوٹی سی زندگی میں دیکھا کہ وہ لوگ جن جیسا لوگ بننے کی تمنا کرتے تھے، ہر لیٹسٹ سے لیٹسٹ بنگلہ، ہر 3 سال پہ گھر میں فرنیچر بدلتے تھے، ہر 3 سال پہ گاڑیاں بدلتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے۔ آج سکوٹر کے بھی واندے ہیں، ادھار مانگ کے کھا رہے ہیں۔ لائف میں سین چینج ہوتا ہے۔ تم جیسے چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، یہ ٹرولنگ کی جو سسٹم نکلی ہے نا ویسٹرن کلچر میں سے، کون سی؟ ٹرول کرنا، کیا کرنا؟ ٹرول کرنا، دوسرا پرینک کرنا، کیا بولتے ہیں؟ پرینک کرنا۔ اللہ کی قسم، جو ہماری قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا نا، قوم لوط کے اوپر ایک عذاب تو ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے آیا کہ مرد کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، دوسری ان کے اندر برائی، کسی کو ٹرول کرنا، کسی کی کھینچائی کرنا، کسی کی مذاق اڑانا، اس کو پتھر مارنا، چھیڑنا، یہ تھا۔ اس کو ہم فیشن سمجھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ویسٹرن کلچر کی گھٹیائی میں سے گھٹیائی یہ بھی ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا۔ مسلمان کی عزت کرنا یہ مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ کعبہ کی احترام سے زیادہ مسلمان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آدمی جب جوان ہو جاتا ہے اس کو مذاق چھوٹتی، تو تم جیسے چند نوجوان بیٹھے تھے، وقت بدلتا ہے بھائی، تم جیسے چند نوجوان بیٹھے تھے، ایک بوڑھے میاں لاٹھی کے سہارے ایک دم ایسے جھک کے جا رہے تھے، تو اس کو مذاق سوچی، پوچھا چچا یہ کمان کتنے میں خریدی؟ یہ کمان کتنے میں خریدی؟ چچا میاں وقت کی دھوپ کے اور سیکے ہوئے تھے، تجربہ کرتا، انہوں نے بچوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے بولا، بیٹا وقت آنے پہ سب کو فری میں ملے گی۔ وقت آنے پہ، تو وقت بدلتا ہے میرے بھائیو، وقت بدلتا ہے۔ اس لیے یہ ویسٹرن ایجوکیشن کی جذباتی باتوں کو ہم دل پہ نہ لے۔ وقت چینج ہوا، سین چینج ہوا۔ وہ قارون جو اپنے مال کی وجہ سے اکڑتا تھا، زمانے کے نبی سے عداوت کرتا تھا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا کہ یہ موسیٰ تمہارا مال زکوٰۃ کے بہانے سے کھا جانا چاہ رہا ہے، آخرت کی زندگی کچھ ہوتی
نہیں ہے، یہ تم کو پھنسانے آیا، یہ تم کو ورگلانے آیا، اور یہ اس قوم کے اندر لالچ پیدا کی، ایک الگ قسم کی لائف سٹائل کی۔ ایک وقت آیا، وقت بدلا، نبی سے مقابلہ کیا، اللہ سے مقابلہ کیا، اللہ کا عذاب آیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اللہ کا عذاب آیا۔ اب سین چینج ہوا ہے۔ اب قارون اپنے محل کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھنس رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی زمانے میں اس کے جیسا ہونے کی چاہت رکھتے تھے، تو ڈھائی باتوں کروا لا گیا۔ کیا کرنے لگے؟ جی لو جی، سمجھ میں آ گیا کہ مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی خوش قسمت ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کا فضل ہم پہ نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کی طرح ہلاک ہو جاتے، کیونکہ اس کے جیسا ہونے کی تو ہم نے بھی تمنا کی تھی۔ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ویسٹرن ایجوکیشن آپ کو ایک چیز تو کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ لکی ہونا اور ان لکی ہونا، اس کا تعلق کس سے بھائی؟ لائف سیٹل۔ سب سے پہلی تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ، دنیا کائے کی جگہ ہے بھائی؟ خواہشات پوری کرنے کی۔ پہلا سبق یہ دیتا ہے۔ دوسرا سبق دیتا ہے کہ لکی آدمی وہ ہے، قسمت والا وہ ہے، کیریئر اس کا بن گیا جس کا مال آ گیا، مکان آ گیا، اچھی سیلری ہو گئی، بینک بیلنس ہو گئی، اچھی بیوی آ گئی، تو بس یہ تو کامیاب ہے۔ اور تیسری چیز سکھاتا کہ یہ دین جو ہے یہ ناقابل عمل ہے، یہ دین چلنے کی چیز نہیں ہے۔ یہی سوچ سکھائی جاتی نا۔ اسلام کے اوپر اعتراض آج غیروں کی طرف سے نہیں ہوتے تھے، آج بے دینی کے جیسے مسلمانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے کیونکہ دین نہیں جانتا تو وہ مسلمان ان اعتراض کے اندر پھنس جاتا ہے کہ عورت اور مرد کے اندر ایکوالٹی کا معاملہ اسلام نہیں کرتا۔ وہی سکھایا جاتا کہ نہیں؟ بولو، عورت اور مرد کو برابر نہیں سمجھتا، بھائی سکھایا جاتا کہ نہیں؟ سکھایا جاتا کہ نہیں؟ ہاں سکھایا جاتا۔ پڑوس ملک کی سنسد کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ایک لیڈی پارلیمنٹرین جس کو فیمنسٹ بولتے ہیں، عورتوں کے حقوق والے، آج کل بڑا چل پڑا ہے، عورتوں کو حقوق دلاؤ ان کے، تو کھڑے ہو کے بولتی ہے یہ حکومت کی طرف سے کیا ظلم ہے کہ عورت مر جائے تو 5 لاکھ دیے جاتے ہیں اور مرد مر جائے تو 10 لاکھ دیے جاتے ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے عورتوں کے ساتھ، کب تک شریعت کا یہ ظلم ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ہم کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ہم کو بھی اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی ہم میں سے کسی کے پاس اس کا جواب موجود ہے؟ صحیح بات ہے نا؟ عورت مر جائے تو کتنا بھائی؟ ارے بولو کتنا؟ 5 لاکھ، اور مرد مر جائے تو 10 لاکھ۔ ہاں، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو جنہوں نے دین سمجھیے۔ ایک بہت بڑے ضعیف بزرگ پارلیمنٹرین، وہ بھی عالم تھے، کھڑے ہو گئے، بولے محترمہ تم بیٹھ جاؤ، تم اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اللہ کی بات کو سمجھ پاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اسلام سمجھنے کی چیز ہے، اسلام کے پاس دلیل ہے، بغیر دلیل کے اسلام۔ بھائی محترمہ ہم کو یہ بتاؤ، عورت مر جائے گی تو 5 لاکھ کس کو ملیں گے؟ بولے اس کے مرد کو، اور مرد مر جائے گا تو اس کے 10 لاکھ کس کو ملیں گے؟ بولے اس کی عورت کو۔ صحیح صحیح بتاؤ کس کے ساتھ انصاف ہوا اور کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ ارے وہ اللہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ اور اگر اسلام دین نہیں ہے تو تم لاؤ ویسا دین ہمارے پاس۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھ میں آیا؟ عورت مر گئی تو کمانے والی تھوڑی، تو 5 لاکھ ملے کس کو؟ مرد کو ملے، اور مرد کیونکہ کمانے والا تھا اس کے اوپر ذمہ داریاں تھی، بیچاری عورت کا سہارا بن جائے، اس لیے 10 لاکھ کس کو مل رہے ہیں؟ ایسے بہت سارے اعتراضات کر کے، کیونکہ بندر میں سے انسان بنے وہ لوگ، تو ان کی عقل دیر سے چل رہی۔ ہم تو الحمدللہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اللہ ہماری عقلیں پہلے سے چل رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس قوم کے ساتھ رہ کے اور دین کو نہ پڑھ کے ایسے ہو گئے ہیں۔ بھائی دیکھو ٹھیک ہے چلو، اب દીકરી ને એક ભાગ અને છોકરાને 2 ભાગ કે માનો જવાબ શું છે તમારી પાસે? આમાં તો બરાબર હોવું જોઈએ ને, એક જ બાપની દીકરી છે ને એક જ બાપનો દીકરો છે। अब क्या? हाँ यार इस्लाम ने ना फरमानी तो क्या, हाँ इस्लाम में थोड़ा है ना, इस्लाम के लिए वहम में डाला जाता ना। इसका जवाब क्या है भाई? अरे भाई लड़की शादी करके कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी? अपने पति के घर पे अपने अब्बा के भाई को मिले 2 लाख और इसको मिले 1 लाख, ये गई ससुराल में। इसको इस 1 लाख में से कुछ भी खर्च करना है? नहीं।
اس کے ہونے والے بیٹے کا خرچہ بھی اس خاوند کے ذمے ہے، اس کے گھر میں مہمان آئیں گے اس کے ذمے، اس کے کپڑے اس کے ذمے، اور خدا نے خواستہ مر گیا تو اس کی پراپرٹی میں بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اور یہ 2 لاکھ لے کے جو بیٹھا ہے یہاں پہ، آنے والی بیوی کے خرچے کون کرے گا؟ یہ امی ابا کے خرچے کون کرے گا؟ آنے والے مہمانوں کے خرچے کون کرے گا؟ ابا کے قرضے کون چکائے گا؟ اور وہ بہن میکے سے واپس ہے تو اس پہ خرچہ کون کرے گا؟ تو بتاؤ، اسلام نے عورت کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کہ زیادتی کا معاملہ کیا ہے؟ اگر یہ جواب ہمیں نہیں معلوم تو ہم بھی اسی وہم میں تھے نا، یہ وہم ڈالے جاتے۔ وہ اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لائے ہیں۔ اس دین میں کیسے جیسے اللہ کی ذات بے عیب ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یہ مکمل ہے، اس میں کوئی عیب۔ لیکن مسلمان جانتا نہیں، گجراتی آورتی نہیں، انگریزی پھاوتا نہیں ہے بھائی۔ اور سب سے بڑا الزام جو مسلمانوں پہ لگایا جاتا کہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، کیا ہے؟ تو مسلمان تھا ہاں، تو مسلمان تو کیا ہے بھائی، گریجویٹ بنے ہو پڑھا، اب پنکھوں گتی کرے کہ نا گتی نہیں کرتے فرے سے، اللہ فرے چاہے تو گتی کرے چھے، بڑے بڑے انجینئر کو پتہ نہیں ہے نا۔ دنیا کے اندر آج تک کے سب سے بڑے جینوسائیڈ بولتے ہیں، قتل عام، ٹاپ 10 قتل عام جو ہوئے، اس میں 10 میں مسلمانوں کے نام نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے جو 10 قتل عام ہوئے، الحمدللہ مسلمانوں نے نہیں کیے، کیونکہ ہمارا مذہب یہ چیز سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر 150 کے قریب لڑائیاں ہوئی، کتنی؟ 150 قریب غزوہ اور سریات ہوئے، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 یا 30 کے اندر شامل ہوئے۔ کتنے؟ 27 یا 30، جس کے اندر صرف 11 اور 13 کے اندر قتل ہوا۔ کتنے؟ 11 یا 13 کے اندر، اور دونوں طرف کے ملا کے 1050 لوگ فوت ہوئے اور اسلام پوری دنیا میں چھا گیا۔ بولو یہ مذہب شانتی کا ہے کہ نہیں؟ یہ دھرمپور کی ریاست بچانے کے لیے 10,000 لوگ صاف ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ کم پڑے تو عرب سے منگائے تھے۔ کہاں سے منگائے تھے؟ ارے عرب سے منگائے تھے کہ نہیں؟ ہاں، عرب خاندان آپ کے یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ باروبا سرنیم عرب کی ہے، یہ مہری سرنیم عرب کی ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کے اندر یہ سرنیم ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے بڑے 10 دنیا کے قتل عام مسلمانوں نے نہیں کیے۔ سب سے زیادہ مرڈر ہونے والے 10 کنٹریز ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ 10 سب سے زیادہ ریپ ہونے والے کنٹری ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ 10 سب سے زیادہ کڈنیپنگ ہونے والے کنٹری ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ 10 سب سے زیادہ جوا کھیلنے والے کنٹری ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ 10 سب سے زیادہ پروسٹیٹیوشن، بے حیائی، جہاں عورتوں کو اپنا جسم بیچنا پڑتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، ٹاپ 10 کنٹری کے اندر ایک بھی مسلمان کنٹری نہیں۔ 10 سب سے زیادہ شراب پیے جانے والے کنٹری ایک بھی مسلمان نہیں۔ 10 سب سے زیادہ کرائم ریکارڈ والے ایک بھی مسلمان نہیں۔ لیکن مسلمان کو کچھ عطا پتا؟ 10 سب سے بڑے ہتھیار بیچنے والے کنٹری ایک بھی مسلمان نہیں۔ تو کر کون رہا؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے جو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں وات تو آچیچ ہے۔ کیا بولتا ہے وات تو؟ یہ مقصد ہے کہ دین کے بارے میں آدمی بیدار ہو، دین ہی کامیابی ہے۔ کس میں بھائی؟ اور سب سے بڑی برائی جو کل آپ نے ڈیبیٹ دیکھی نا، ایتھیزم۔ کیا ہے بھائی؟ ایتھیزم، ناستکتا۔ ایشور نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایشور نام کی چیز ہے نہیں۔ پڑھو، انگلینڈ کے ایک بہت بڑے مسلمان ہیں پال ولیمز، وہ مسلمان بنے۔ وہ کیا بنے بھائی؟ مسلمان۔ وہ اکثر اپنی پوسٹ کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے۔ وہ کیا سمجھاتے معلوم؟ جو اللہ کے اندر جو مانتا ہے اس کی فوٹو دکھائی کہ ہتھوڑی کو ہاتھ چلا رہا ہے اور پھر کھلی لگ رہی ہے، اور بولے جو ناستی کو مانتا ہے کہ ہتھوڑی خود چل رہی ہے اور کھلی لگ رہی ہے۔ تو بولے اتنی سی بات اس کو سمجھ میں۔ تو جو ایتھیزم چلا ہے یورپ کے اندر، اور ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ کیوں چلایا گیا آپ کو پتا ہے؟ جتنی ڈیبیٹ ہوئی، جتنی دلائل ہوئی، جتنی حق کی دلیل دینی پڑی، اسلام ہی ہر بار فتح ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی، دوسرے مذاہب ٹک نہیں پائے۔ اب یہ یہود کی طرح کا معاملہ ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو کھوجنے کے لیے مدینہ تک رہنے آئے تھے۔ مدینہ یہ یہودیوں کا اصل وطن نہیں ہے، یہ مدینہ یہ اللہ کے نا اصلی وطن یہودیوں کا
نہیں ہے. لیکن یہودیوں نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور وہ یثرب نام کے سٹی، مدینہ کا پورا نام یثرب تھا پرانا نام، وہاں آنے والے، تو یہ تین قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ تینوں آ کے وہاں بس گئے. اس لیے کہ اب تک نبی جو پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے پیدا ہوئے، تو اگلا نبی بھی اسی قوم میں سے پیدا ہوگا اور مدینہ میں پیدا ہونے والا ہے، تو ہم ہی وہاں جا کے بس جاتے ہیں تاکہ اگلا نبی پیدا ہو تو کس میں سے پیدا ہو بھائی؟ ہماری قوم میں سے پیدا ہو. لیکن جب وہاں پہنچے اور جب جس نبی کے انتظار میں تھے، جس نبی کی تلاش میں تھے، وہ بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوا، عربوں میں سے پیدا ہوا، تو ضد میں آ گئے. ہوئی ابن اخطب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے نا، تو غصے کے اندر اپنے ہاتھ بھیجتا ہوا کھڑا ہوا ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کو دیکھ رہی تھی بہت غصے میں، اتنے میں میرا چچا آیا اور میرا چچا پوچھتا ہے کیا وہی ہے؟ تو وہ کہتا ہاں وہ وہی ہے، ہاں وہ وہی ہے، جو نبی آنے والا تھا وہ وہی ہے. یعنی اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ یہ مجھ کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے، ضد میں ایمان نہیں لائے. یہ تو ایتھیزم کا فتنہ چلا ہے، ایتھسٹ ہونے کا فتنہ چلا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ اسلام کی خلاف چلا ہے کہ یہود اور نصارہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں یہ ہار چکے، یہ ثابت نہیں کر پائے کہ اسلام غلط ہے اور ہمارا مذہب صحیح ہے. تو ضد میں انہوں نے ایک فتنہ چلایا ہے ایتھیزم کا، ایتھسٹ بننے کا کہ خدا ہے ہی نہیں. ناک کا سوال بن گیا. یوری میلر اتنا بڑا سائنٹسٹ، وہ قرآن شریف کو اٹھایا، بہت بڑا پادری تھا، اللہ معاف کرے ہم کو، اللہ معاف کرے. ہم لوگ آج ایک فتنے میں چل پڑے، پوری دنیا میں فتنہ چل رہا ہے کہ تبلیغ کا کام یہ فرض ہے یا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے. بے شرمی کی والا سوال ہے. میرا جواب تبلیغ کے کام کا تعلق غیرت سے. کس سے بھائی؟ غیرت سے. ہمارے گاؤں کو کوئی گالی دے، گاؤں تباہ ہو رہا ہے، بولو گاؤں والے کیا کریں گے؟ ہماری برادری کو کوئی گالی دے، گاؤں والے کیا پوچھنے دیں گے مفتی صاحب سے مسئلہ کہ برادری کی عزت کے لیے لڑنا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے؟ بولو جلدی. ہندوستان کے اندر انگریزوں نے حکومت کی، انگریز کا کلیکٹر، انگریز کا بہت بڑا آئی ایس آفیسر ہو، انگریز کا کوئی حوالدار ہو، انگریز کا کوئی کلرک ہو، دن بھر نوکری کرتا تھا اور شام میں ہاتھ میں بائبل لے کے وائٹ کلر کا کوٹ پہن کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے نکلتا تھا. ہماری جماعت لائبیریا جا کے آئی، ابھی پوچھو ان سے، ایک مسلمان کے گھر پہ بیل بجائی، پڑوس ملک کا رہنے والا، دنیا کمانے آیا ہوا، اس کے گھر پہ دعوت دینے گئے. آلریڈی اس کے گھر کے اندر 2 کرسچین لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی. امریکہ کے اٹلانٹا 6000 کلومیٹر دور سے اپنے دین کی دعوت دینے اس کو آئی ہوئی تھی. 80% افریقہ مسلمان تھا. دنیا کا 3 نمبر کا سب سے بڑا آئی لینڈ مڈاگاسکر، جس کا نام تھا مدینۃ الاصغر، 80% آبادی وہاں کی مسلمان تھی. آج صرف 15% مسلمان رہ گئے ہیں وہاں پہ. اور یہ بیوقوف مسلمان، یہ جاہل مسلمان، یہ تعصبی مسلمان کہتا ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا یہ تو مباح کام ہے. کیا کہتا ہے؟ مباح کام ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تبلیغ کا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو تو اپنے لیے پسند کر، اپنے بھائی کے لیے پسند کر. ہم کیا جنت میں جانا پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ جنت میں جانا پسند کرتے ہیں. یہ بے دینی کی ہوائیں ہیں. مسلمانوں کے اندر یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا تاکہ مسلمانوں میں اور بے دینی ہے اور ایتھیزم ہے اور ناستک ہوں. ہمارے سنجان کے اندر 3 مسلمان لڑکیاں ابھی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. ہماری زون کی جماعت واپی شہر کے 3 کلومیٹر کے اندر بلیٹھا علاقہ، جہاں مسجد بھی ہے، جہاں مدرسہ بھی ہے، وہاں مسلمان نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی غیر مسلم سے کرا دی.
تیسری کی کرانے جا رہا تھا. بولے کیا کروں, تم لوگ تو پیسہ لیتے ہو, یہ تو جس سے شادی کرانے والا ہوں وہ 50,000 روپیہ مجھے اور دے گا, وہ مجھے 50,000 روپیہ اور دے گا. تو تبلیغ کا تعلق تو کس سے ہے بھائی؟ غیرت سے, آدمی کی غیرت سے, کہ غیرت آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یہ میرا دین ہے, یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, یہ دین اجڑ رہا ہے پوری دنیا کے اندر. 80% افریقہ مسلمان تھا, آج 50% سے بھی کم رہ گیا ہے. تو یہ لوگ تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, یہ لوگ تو نہیں سوچتے. ایک مرتبہ میں اپنے محلے کے اندر گھس رہا ہوں, تو ہمارے پڑوس کی کرسچین سکول کا فادر, اتنی بڑی ہمارے ولساڑ ضلع کی سب سے بڑی مسلمان بستی میں سے, بالکل چوگا اوڑھ کے اور ہاتھ میں بائبل لے کے اندر سے نکل رہا ہے. ہر قوم نے اپنے مذہب کی تبلیغ کو اپنے لیے ضروری سمجھ لیا, جس کو جتنی کوشش ہے وہ کر رہا ہے. اور مسلمان سوچ رہا ہے, مسلمانوں کو لگایا جا رہا ہے, باقاعدہ ہمارا برین واش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا برین واش تو یہ کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, کہ دنیا کے اندر ہم کیوں آئے ہیں؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے. بنگلہ ہو, گاڑی ہو, مکان ہو, اچھی شادی اور سیٹل ہو. دوسرا کہ لکی اور کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال ہو جائے. اور تیسرا کیا کہ اسلام سب سے برا مذہب ہے, سب سے برا مذہب ہے, اور اس میں بھی کامیاب نہیں. تو پھر ایتھسٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تم کو, تاکہ تم ایتھسٹ بن جاؤ, تاکہ شیطان تم کو اچک لے. آج ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے. مسلمان کے بچے کو نبیوں کے نام نہیں معلوم, صحابی کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں. جماعتوں میں لے جانا, اور جماعتوں میں لے جانے کا مقصد یہی ہے کہ دین کا شوق پیدا ہو. دین تو علماء سے سیکھیں گے, لیکن بھائی میں نے جیسے کہا نا, پیاس کا احساس ہوگا تو پانی مانگے گا, برائی کو برائی سمجھے گا تو برائی سے بچے گا. برائی کا احساس ہی ختم کر دیا گیا. دین کا شوق پیدا ہوگا تو علماء کے پاس جا کے دین سیکھے گا, ورنہ سب بڑے غور سے سنو, ایسا ہوا ہے اور ہوگا کہ سب سے بڑے دشمن علماء لگیں گے. بنی اسرائیل میں نبیوں کا قتل ان کی قوموں نے کیا ہے, کہ تو رکاوٹ ہے. یہ تو کیا ہے بھائی؟ رکاوٹ ہے. سمرقند و بخارا میں علماء کو ختم عوام نے کیا ہے, کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. بات میں ٹانگ گڑاتے ہیں, ہماری خواہشات پہ چلنے نہیں دیتے ہیں. جو سب سے بڑے ہمدرد ہیں, جب آدمی کی زندگی کے اندر بے دینی آتی ہے تو ماں باپ جو دنیا کے اندر اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں, کیا لگتے بولو اس کو؟ ارے کیا لگتے بولو؟ دشمن لگتے, کہ بات میں ٹوکرے. جب آدمی کو دین کا شوق نہیں ہوگا تو علماء سب سے بڑی اس کو رکاوٹ نظر آئیں گے. اور یہ وہ مبارک کام ہے جس کے ذریعے سے زندگیاں بنتی ہیں. اور دعوت و تبلیغ کا کام یہ زندگیاں بنانے کے لیے ہے. یہ زندگی کیا کرنے کے لیے بولو؟ بنانے کے لیے. دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگو, دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں اور بڑی بڑی نامور ہیں, آکسفورڈ ہے یا ہارورڈ ہے, اور کون سی نام جانتے ہو؟ بس کیمبرج کا نام جانتے ہو, اور کون سی؟ بولو, کسی نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے. اچھے لوگ ہو ماشاء اللہ. ارے وہ تو ابا کہتے نہیں تو ابھی پڑھائی چھوڑ دوں, بولے وہ تو ابا نماز پڑھاتے نہیں تو اب بھی چھوڑ دوں, وہ تو ابا نے مدرسے میں بھیجا ہے نہیں تو اب بھی چھوڑ دوں. ہائے اللہ ہے بھائی پڑھنا چاہیے, ہے نا. تو یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, یہ ہر یونیورسٹی اس چیز کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا, اور بoston سے پڑھا ہوا, اور آکسفورڈ سے پڑھا ہوا, ہمارے یہاں سے پڑھا ہوا اچھے سے اچھا انجینئر, سب سے بیسٹ ہمارا, سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہمارا, سب سے بیسٹ ہمارا وکیل ہمارا, سب سے بیسٹ پائلٹ ہمارا. لیکن ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب سے اچھا انسان ہمارا, سب سے اچھا انسان ہمارا. کہ یہاں پہ ہماری یہ گارنٹی تو دے سکتے کہ آپ کی فیکٹری میں نقص پیدا نہیں ہونے دے گا, آپ کے پلین کو ایمرجنسی لینڈنگ بھی کرا دے گا, اور آپ کا کیس کتنا بھی آپ کے لیے پھانسی طے ہو گئی ہوگی, ہمارا وکیل آپ کو پھانسی کے تختے سے اتار لائے گا. لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ وکیل صاحب اپنی ماں کے لیے اچھا ہوگا, یہ وکیل صاحب اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہوگا, یہ وکیل صاحب اپنی سگی بہن کے لیے اچھا ہوگا, یہ وکیل صاحب اپنے سماج کے لیے اچھا ہوگا. ایسا کوئی دعویٰ کر سکتا؟ اور دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے, اور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہے. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اچھی چیزیں سکھا رہے, اچھے انسان نہیں بنا رہے.
اچھا انسان تو کون سی چیز بنا سکتی بتاؤ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بنا سکتا ہے. کہ مائیکل ہارٹ کا نام سنا ہے آپ نے؟ سن 2000 میں 2000 کا سال جب ختم ہوا نا تو بہت سارے تکڑا میں لوگ تو مارکیٹنگ کرتے ہیں اور مسلمان پھنس جاتا ہے کہ 31 کیا ہے بھائی 31 کیا بھائی؟ ارے 31 اس لیے مناتے ہوٹل والے کہ ان کا دھندا اس دن زیادہ چلے. ارے بھائی سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ شرٹ پہن کے تو اچھا دکھے گا. ارے تیرے اچھے دکھنے کی فکر نہیں ہے, اس کو اپنی برانڈ بیچ کر نفع کمانے کی فکر ہے. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ کائے کی فکر ہے ان کو بولو؟ ارے مال کمانے کی فکر ہے ان کو, تمہاری زندگیاں بنانے کی فکر نہیں ہے. یہ تو آدمی دھوکے میں پڑ جاتا, پھر بائک کے پیچھے لکھتا مائی لائف مائی رولز. کیا لکھتا ہے؟ مائی لائف مائی رولز. او ہو چلاتے یوں 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 گیا کٹ مارتے اور سیٹی ماری, رک جا لاؤ 500 کا دنڈ لو. ارے تو کہہ رہا تھا مائی لائف مائی رولز, تیری زندگی تیرے رول چلیں گے تو آر ٹی او والے نے 500 روپے کی پتی پھاڑ دی. تو یہ سارے وہم ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ سارے کیا ہے بھائی؟ وہم ہے. زندگی تو دین سے اچھی بنتی ہے. کس سے اچھی بنتی ہے بھائی؟ دین سے اچھی بنتی ہے. اچھا وکیل جب تک اچھا انسان نہیں ہے کام کا نہیں ہے. تو یہ سن 2000 میں تکڑم شروع ہوئے. 2000 ایئرس دنیا کو کمپلیٹ ہوئے ہیں. لوگوں کو مارکیٹنگ کرنی رہتی ہے, اور سب سے پہلے مارکیٹنگ کا شکار کون بنتا ہے؟ مسلمان. کون بنتا ہے؟ ارے کون بولو؟ کے ٹی ایم کی بائک کی ایڈ آئی تو اسٹنٹ مارنے کو کس کو چاہیے؟ ارے بولو. تو سن 2000 جب ختم ہوا تو بہت سارے اس میلینیم کا سب سے اچھی پروڈکٹ اور اس میلینیم کا سب سے اچھا نیتا, تو مائیکل ہارٹ کر کے ایک بہت بڑا پروفیسر تھا, اس نے کتاب لکھی کہ ٹاپ 100 پرسنالٹیز آف دس ورلڈ, اس دنیا کے اب تک کے سب سے اچھے 100 آدمی. آپ کو پتا ہے سب سے اوپر کس کا نام آیا؟ کس کا نام آیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لکھنے والا کون؟ کرسچن. جب اس نے آڈیٹوریم کے اندر وہ بک اس نے ریلیز کی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو کرسچن ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے اچھا آدمی کہتا ہے. اس نے بہت ساری وجوہات بتائی. اس وجوہات میں سے ایک اس نے بتایا کہ اچھا تم نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس نے اعلان کیا کہ بتاؤ سر آئزیک نیوٹن کے لیے اپنی جان کون دینا چاہتا ہے؟ تو کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. پھر اس نے کہا اچھا بتاؤ E=mc². کس نے دیا یہ فارمولا؟ آئنسٹائن نے دیا. تو آئنسٹائن صاحب کے لیے اپنی جان اس مجمع میں سے کون کون دینا چاہتا ہے؟ تو کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ ارے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے؟ پھر اس نے کہا اچھا اس مجمع میں سے بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کون کون دینا چاہتا ہے؟ تو جتنے مسلمان تھے سب کھڑے ہو گئے کہ ہم اپنی جان, اے اللہ کے نبی آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان, آپ پہ ہماری جانیں قربان. کہ انسانوں کو انسان بنانے والی ذات اور وہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے, اس دین سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے بھائی. دین کے دشمن مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیے جا رہے ویسٹرن ایجوکیشن کے ذریعے سے, اور ہم یہ چاہتے ہیں اس دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ مسلمان انجینئر بھی بنے, مسلمان ڈاکٹر بھی بنے, مسلمان IAS بھی بنے, مسلمان IPS بھی بنے, لیکن سب سے پہلے مسلمان دیندار بنے. کیا بنے بھائی؟ دیندار بنے. ایک وکیل صاحب تھے, آخری کارگزاری سنا کے آپ کو ختم کر دوں. ایک وکیل صاحب جماعت میں گئے. کہاں گئے؟ اور کون گیا؟ وہ کالے کوٹ والا. ایک وکیل صاحب کہاں گئے بھائی؟ جماعت میں گئے. تو وکیل صاحب جماعت میں گئے تو صبح فضائل اعمال کی تعلیم, دوپہر میں فضائل صدقات کی تعلیم, اس میں ہارون رشید کے بیٹے کا قصہ. آدمی روتے روتے کہ کیسی بادشاہت چھوڑی اس نے. اس کام کی برکت سے آج بھی ہو رہا ہے ایسا. بہت بڑا دنیا کا مالدار ملک, بہت مالدار ملک, جس میں مالدار بادشاہ کا بیٹا جو اگلا بادشاہ بننے والا تھا, اس نے ہمارے بڑوں سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے اس میں خیر نہیں, چھوٹے بھائی کو بادشاہ بنایا. اور اس کے بعد 2 پاسپورٹ ہیں. کتنے بھائی؟ 2 پاسپورٹ. آپ کو معلوم ہے نا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملتے ہیں, جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ پوزیشن کے اوپر, اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملتا ہے. اس نے 50 ملکوں کے جماعتوں کے سفر کیے اور سادے پاسپورٹ پہ. کس پہ بھائی؟ اس علاقوں میں, اس ملکوں میں, جس ملک کے لوگ بھی جانا پسند نہیں کرتے, وہاں پہ اس نے سفر کیا اس کام کی برکت سے.
اس کام کی برکت سے. تو آدمی صبح میں کیا سنا؟ فضائل اعمال سنا. دوپہر میں کیا سنا؟ ہارون رشید کے کس سے سنا؟ کیا سنا رہا تھا میں بھول گیا. میں کس کا ہاں وکیل صاحب نے. وکیل صاحب کالے کوٹ والے جماعت میں گئے. اب صبح فضائل اعمال سنی, دوپہر میں فضائل صدقات سنی, اللہ کی باتیں سنی, رسول کی باتیں سنی, صحابہ کی بات سنی, تو لائف چینج. اب جماعت میں سے آئے تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرے کہ حضرت اب مجھے وکیل والا کام نہیں کرنا ہے بھائی. ارے بھائی بولو, وکیل والا کیوں؟ کہ بھائی اس میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے, جھوٹ کے بنا تو کام نہیں چلے گا. تو حضرت جی بہت خوش ہوئیں گے نا, تو دعائیں دی ہوگی واہ بھائی واہ ایک آدمی سدھر گیا. نہیں, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تم کو وکیل کا ہی کام کرنا ہے. تم کو کیا کرنا ہے؟ وکیل کا ہی کام کرنا ہے. لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک مسلمان اور ایماندار وکیل کیسے ہوتا ہے؟ تم کو یہ کرنا ہے کہ غلط لوگوں کے کیس نہیں لڑنے, کیونکہ جج کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, وکیل کو پتا رہتا ہے کہ ہماری پارٹی پھاندے باز ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر سے بیماری کوئی نہیں چھپاتا اور وکیل سے کوئی میٹر نہیں چھپاتا, اور کتنا بھی شریف بنے وکیل سمجھ ہی جاتا ہے. ہاں مطلب تمہاری بہن نو حصہ نہ آپ کو ایم نے کہیں نہیں آپ بتا دو وہ کیسا ہوئے بہن کا حصہ نہیں دینا. ارے ہم نے تو چچا اور دادا کے ایک ہی آدمی کو ہڑپ کروا لی ہے. آپ کا تو کیس آسان ہے, وکیل سب سمجھتا ہے. تو وکیل کو سب پتا رہتا ہے. وکیل نے باہر بورڈ مار دیا کہ فالتو پارٹی کو آنے کا نہیں, غلط کیس یہاں نہیں لڑے جاتے ہیں, غلط کیس یہاں لڑے جاتے نہیں ہیں. تو لوگ جو صحیح کیس ہوتا تھا وہ لڑتا تھا, جان لڑا کے. اب جج صاحب بھی نیند میں بیٹھے رہتے تھے کہ اس نے کیس لیا ہے تو صحیح ہوگا, اس کی فیور میں فیصلے آنے لگے. تو دعوت کا کام جو ہے لائف چینجنگ کام ہے. کیسا کام ہے بھائی؟ لائف چینجنگ کام ہے. ایک آدمی جماعت میں گیا اور بال بناتا تھا. کیا بناتا تھا؟ ارے کیا بناتا تھا؟ اس نے سنا جماعت میں جا کے کہ بھائی داڑھی پہ وہ داڑھی رکھانا سنت بلکہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اور جب جو چیز واجب ہے تو اس طرح پھرا کے کمائی ہوئی کمائی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. علماء سے فتویٰ پوچھا اس نے. تو دیکھو جگر کی بات ہے. ہاں دیکھو ہماری تمام کی زندگی کے اندر میرے بچوں میرے بھائیوں سن لو, ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے, اللہ امتحان لیتے ہیں کہ دین پہ چلنے میں نقصان دکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں فائدہ کرنے کا لکھا رہا ہوتا ہے. جو مرد کا ہے اللہ نے مومن کو کیا کہا ہے بیٹا؟ مرد. جو مرد وہاں پہ رک جاتا ہے اللہ اس کے کام بنا دیتے. تو اس نے بھائی جماعت میں جا کے آیا اور وہ تو بیچارہ نائی تھا. اس نے سنا کہ آدھی داڑھی بنتی بھی پھٹافٹ اور پیسہ بھی سٹا سٹ. دو وہ پیچھے مارا, اس طرح گھمایا, 50 روپیہ. اس نے لکھ دیا اللہ پہ جن کا یقین ہوتا ہے نا, اللہ پہ جن کا یقین ہوتا ہے نا, اس نے بار بورڈ مار دیا اہیں داڑھی بناوا میں ہوتی نہ تھی, یہاں داڑھی نہیں بنتی ہے کیونکہ وہ داڑھی بنانا نہیں داڑھی بگاڑنا ہے. وہ داڑھی بنا دے, وہ داڑھی بناتا ہے داڑھی بگاڑتا ہے. اس آدمی نے بورڈ مار دیا کہ یہاں داڑھی کے اوپر اس طرح چلتا نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ لوگ آنا بند ہو گئے, لیکن داڑھی والے آنا شروع ہو گئے کہ ماشاءاللہ نیک آدمی ہے, آج سے ہم اس سے حجامت بنوائیں گے. تو پورے شہر کے داڑھی والے اس کے پاس آنے لگے. اور کئی لوگوں کو عبرت ملی, کئی لوگوں کو توفیق ہوئی کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جس پہ ہم اس طرح پھر آتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاتھوں ہم کو جامع کوثر لینا ہے. جس نبی کی سنت پہ چلنے میں ہم کو شرم آئے. آج ہمارا ایمان ہے, بولو بھائی کل قیامت کے دن کس کے ہاتھوں جامع کوثر ملے گا؟ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے آنکھ سے آنکھ ملا پائیں گے کہ نبی جی تمہارے تو طریقے پہ چلنے میں بھی ہم کو انسلٹ محسوس ہوتی تھی, ہمیں شرم آتی تھی. اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے, سنتوں سے محبت نصیب فرمائے, سنتوں کے اندر کامیابی کا یقین نصیب فرمائے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور دینداری کی سوچ پیدا کرنے کے لیے, اس لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے. اس لیے آپ انشاءاللہ کل کا اسلام کیسا ہوگا, ہماری فیوچر جنریشن کیسی ہوگی, اس کا تعلق اور اس کا دار و مدار آپ لوگوں کے اوپر ہے. اگر آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کو اپنی محنت بناؤ گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غم کو لے کے گئے اس غم کو اپنا غم بناؤ گے, اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, آخر میں بھی کامیاب کرے. کوئی بزرگ آتے ہیں نا,
تو دعا لینے کا بڑا دل کرتا ہے نا. ارے اللہ کے نبی کی دعا ہے, اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غیبی مدد ہوگی اللہ کی, اللہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ, اللہ ایسی کامیابی دیں گے کہ لوگ آپ کی زندگی کے اوپر رشک کریں گے. اور اصل زندگی تو کہاں کی ہے بھائی بولو؟ ارے اصل زندگی کہاں کی ہے؟ مرنے کے بعد کی. یہ سبق مت بھولنا, دنیا میں ہم ذمہ داری نبھانے آئے ہیں, خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی ہے بولو؟ جنت ہے, جنت. دنیا میں ہم کیا کرنے آئے؟ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے. خواہشات اور چاہت کہاں پوری کریں گے اللہ بولو؟ جنت کے اندر کریں گے انشاءاللہ. اور اس جنت کی تیاری کے لیے, دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ آخرت بنانے کے لیے دیے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم, سنو بھائی سنو, ادھر متوجہ کرو. فرماتے ہیں کہ دنیا سے دنیا بنانا یہ کوئی عقل مندی اور یہ کامیابی کی چیز نہیں ہے. دنیا سے آخرت بنا کے لے جانا یہ کامیابی کی چیز ہے. دنیا اللہ پاک نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیے, اور دنیا کی زیب و زینت کا سامان جس کے ذریعے سے باطل ہم کو بھٹکا رہا ہے, ہم کو شیطان بھٹکا رہا ہے. قرآن کا فیصلہ میں نے تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہے. انا اردنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا, کہ دنیا کی زیب و زینت یہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اچھے اعمال کرنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے, اور ایمان بنے گا تو آدمی کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان ہوگا. ایمان نہیں بنے گا تو آدمی فجر تو کیا جمعہ بھی چھوڑ دے گا. بہت بڑا مجمع ہے جو جمعہ نہیں پڑھتا. رمضان کا جمعہ یہ بتاتا ہے, رمضان کا جمعہ کیا بتاتا ہے بولو؟ کہ بہت بڑا مجمع ہے جو رمضان کا جمعہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. اور رمضان کا الوداع جمعہ بتاتا ہے کہ ایسے بدنصیب مسلمان بھی ہے جو رمضان میں بھی جمعہ چھوڑے ہے. اور عید کی نماز بتاتی ہے کہ بہت بڑا مجمع ہے جو رمضان میں بھی اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کرتا ہے. اور یہ وجہ ہے قوم کی تباہی کی. من کان للہ کان اللہ لہ, شرط ہے, ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کے ہو جاؤ تو ہی اللہ تمہارا ہوگا. قوم آج اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف, اللہ کہتے ہیں ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, اور قوم اللہ کو چھوڑ کے باطل کی دعوتوں کی طرف بھاگ رہی ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ آپ لوگوں پہ رحم فرمائے, اللہ آپ لوگ کو قبول فرمائے, اللہ آپ کو خوب مبارک فرمائے. واقعی میں اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں. آج باطل کی محنت سے آپ کے دوست بہت سارے سنڈے کہاں منا رہے ہوں گے بولو؟ اللہ نے قسم خدا کی, اللہ نے آپ سے محبت فرمائی, اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا, کہ اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں. اور میرے بھائی دیکھو روزانہ فائل تیار ہو رہی ہے. کیا تیار ہو رہی ہے؟ وہ بایو ڈیٹا ہوتا ہے نا, آدمی انٹرویو دینے دیتا ہے, کیا رکھتا ہے؟ فائل رکھتا ہے. اس کے فائل چیک کی جاتی ہے. ہماری موت تک کی فائل تیار ہو رہی ہے. جوانی کا ایک سجدہ, بڑھاپے کے 70 سجدے. اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں. اس عمر میں اپنے گھر کی طرف بلایا ہے. آپ کی لائف کو بدلنے کا گولڈن چانس آپ کو اللہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے, دنیا میں دین داخل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور اس کا بہترین ذریعہ کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل جاوے, اللہ کے راستے میں نکل جاوے. اس لیے دیکھو ابھی تو آپ لوگ کی پڑھائی چل رہی ہے. سب سے پہلے تو ارادہ کرو مضبوطی سے پڑھائی کرو گے انشاءاللہ. ہماری پڑھائی بھی نمونہ بننی چاہیے علاقے کے لیے, اور وہ ادھورا مت بننا. 3 نماز والا نہیں, 17 پارے والا نہیں, SY والا نہیں. پڑھائی مکمل کریں گے سب انشاءاللہ. اور اس میں ہماری نیت یہ رہے گی کہ ہم انشاءاللہ اس ڈگری کو, اس نالج کو اللہ کے دین کے خاطر استعمال کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. اور اب ویکیشن کے اندر ہمارے پاس موقع آ رہا ہے. اچھا 10th والے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھائی 10th والے کتنے ایک طرف ہو جاؤ, 10th والے کتنے ایک طرف ہو جاؤ. یہ ساری جو محنت ہے نا کہ آپ کو تبلیغی بنانے کے لیے نہیں ہے, دیندار بنانے کے لیے. کیا ہے بھائی؟ ہاں, تبلیغ ذریعہ ہے, مقصد دین ہے. کیا ہے بھائی؟ مقصد دین ہے, اس کو بھولنا مت. ہاں یہ بات ہے کہ سالوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ الحمدللہ اس کام کے ذریعے سے دینداری آتی ہے. تو آپ تمام لوگ انشاءاللہ سب سے پہلے تو ارادہ کرو 5 وقت کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ دنیا کس کی ہے بھائی بولو؟ اور اللہ کی مرضی سے جو جیے گا وہی چل پائے گا. تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے سب انشاءاللہ. یہ لائف ٹائم ایک دم سکسیس کا فارمولا دیتا ہوں. اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو بیان کے بعد سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے رہا ہوں. 2 چیزیں لائف میں سکسیس کے لیے کرنے کی انشاءاللہ.
سب سے پہلے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے بھائی سب انشاءاللہ. دوسرا کام ماں باپ کا دل نہیں دکھانا, ماں باپ کو ایٹیٹیوڈ مت دکھانا. یہ بھی تمہارے ٹک ٹاک اور تمہارے ویسٹرن کلچر کا نتیجہ ہے. ہاں امی بول دیا نا, رکھ دو, ابھی مت بولنا آٹا پیسانے چلا جاؤں گا, دماغ نہیں خراب کرنے کا. اس سے بڑا گھٹیا آدمی کوئی ہو نہیں سکتا کہ اپنی ماں جنی اپنے کو پیدا کرنے والی ماں کو گرمی دکھائے. اس کو کوئی نہیں بچا سکتا, اس کو ناکام ہو کے رہے گا. جو سب سے بڑی دعا باپ کی دعا, کہ باپ جب دعا کرتا ہے تو عرش پہ پہنچتی ہے, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ماں باپ کو ناراض مت کرنا. ماں باپ کا IAS IPS ہونا, ماں کا بہت سمارٹ ہونا اور باپ کا انٹیلیجنٹ ہونا کا ضروری نہیں ہے. وہ ہماری ماں ہے, وہ ہمارے باپ ہے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ. اور ماں باپ کا دل مت دکھانا انشاءاللہ. تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. دوسرا کام دعوت کا کام. دعوت کا کام ہم ہر جگہ دائی بن کے رہے, اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز اخلاق. کیا بھائی؟ اخلاق. ہم ہماری اسکول میں ایسے رہے کہ ٹیچرز ہماری مثال دے کہ چھوکروں تو آج ہم ایسا کام نہ کریں, ہم کوئی بد اخلاقی نہ کریں کہ ہماری وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہو, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ داغ لگے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. بے اخلاق سے رہیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے استاد چاہے ہندو ہو, ہمارے ٹیچر, ان کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ہر حال میں ضروری ہے. بہت بڑا بدقسمت, بہت بڑا بدبخت ہے وہ جو اپنے ٹیچرز کو ستائے, پریشان کرے. اور جیسے میں نے کہا نا, ٹرولنگ کرنا, پرینک کرنا, یہ تو اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے. شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے, تو یہ ٹیچرز کے ساتھ کرنا ہے تو اور سخت بات ہے. تو ہمارے ٹیچرز کے ساتھ ہم ادب سے رہیں گے بھائی, رہیں گے سب انشاءاللہ. دوسری بات, ہمارے دوست ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ. کس چیز کی دعوت دیں گے؟ ہر جمعرات کی دعوت. کس کی بھائی؟ ہر جمعرات کی دعوت. کہ بھائی جمعرات کو ہمارا مرکز ہے مینارہ مسجد نا, وہاں پہ انشاءاللہ جوڑ ہوتا ہے. اللہ رسول کی بات ہوتے تو دیکھو, ڈائریکٹ آپ اصلاح کرنے جاؤ گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. وہ بیچارہ سالوں کا بے دین ہے, وہ فرینڈشپ بیلٹ بھی باندھتا ہے اور لڑکیوں سے فرینڈشپ بھی کرتا ہے, اور بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے, گانے بھی سنتا ہے. اب اس کو ان چیزوں سے ڈائریکٹ روکو گے, ناراض ہوگا. ارے بھائی تو تو بہت اچھا ہے, تو تو میرا دوست ہے یار, تو اس کو کھانا کھلاؤ. اپنی پاکٹ منی میں سے اللہ کے دین کے خاطر خرچ کرنے کا بھی جذبہ پیدا کرو. لے جاؤ 2 وڑا پاؤ لے جاؤ, تو 1 وڑا پاؤ اپنے دوست کو دو. مسلمان بخیل نہیں ہوتا. اس کو یار تو تو بہت اچھا دوست ہے میرا, تو تو میرا فرینڈ ہے, چلنے تو مرکز پہ آیا کرنا. دوسرا کام, ہم اس کو مرکز کی دعوت دیں بھائی, دیں گے سب انشاءاللہ. دوسرا, نشہ آور چیزوں سے بچیں. ہم چیپ لوگ ہوتے, چیپ نہ بنے. کیسے نہ بنے؟ نشہ کرنا حرام ہے. نشہ کرنے والے آدمی کو دماغ کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کے دماغ پہ کوئی بھی کنٹرول کر سکتا ہے. یوں بولنے ہو جائے گا, پارٹی ہو جائے گا. وہ کیسے کیسے نشوں میں, نشہ تباہ کرتا ہے. کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہو, اس کے نوجوانوں کو نشے کی لت میں لگا دو. پھر ماں باپ کا نافرمان. شراب پینا, وہ شراب بندی کی جو آفس ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی, اس میں بھی لکھا رہتا ہے کہ دارو پیو تمام برائیوں نہیں جڑ چھے. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماویو, نشہ کرنا ہر برائی کی جڑ ہے. پھر نشہ کرو گے تو اس سے بچو گے سب انشاءاللہ. اور اپنی اسکول کے اندر ہماری مسلمان بچیاں جو پڑھتی ہیں, کچھ نامناسب سا دیکھو تو ہو اللہ نہیں کرنے کا کہ واہ میرے کو خبر مل گئی, تیرے کو خبر ہے. یہ تو کسی کی آبرو ریزی نہیں کرنے کی. کچھ ایسا نامناسب پتہ چلے تو پراپر چینل کے ذریعے اس کے والدین تک ہم بات پہنچانے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. اور آخری کام, گھروں پہ تعلیم کریں انشاءاللہ. فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم. جتنے مسئلے ہیں نا, یا آج کل اللہ معاف کرے ہماری نوجوان لڑکیوں کے جو مسئلے ہو رہے ہیں نا, اس کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہے سوائے گھر کی تعلیم کے. گھر میں دین ہوگا, اللہ کو پہچانے گی, اس کے رسول کو پہچانے گی, صحابہ کی پاک زندگی پہچانے گی, اپنے آپ زندگیوں میں بدلاؤ آئے گا. ورنہ کوئی طریقہ 1 گھنٹے کا بیان 2 گھنٹے کا بیان کام آنے والا اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے گھر میں بھی ہماری بہن موجود ہے, ہماری ماں موجود ہے, اور ہم خود موجود ہیں. اس لیے گھروں پہ تعلیم کریں گے سب انشاءاللہ, کریں گے فکروں کے ساتھ انشاءاللہ. اور ہمارا اجتماع آ رہا ہے, اس کی بھی دعوت ابھی سے چلا ہوئے انشاءاللہ. ہم جماعت میں جانے والے ہیں, جتنے ساتھیوں نے نام لکھایا, ہر ساتھی انشاءاللہ
اپنے ساتھی کو آئندہ ویکیشن آنے تک ایک ایک ساتھی تیار کریں گے سب انشاءاللہ. کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ. جماعت میں جانے کے لیے یہ سب نے ہاتھ اونچے کیے، یہ سب تو انشاءاللہ دھرمپور سے 4 جماعت بن جائے گی. کتنی؟ 4 جماعت. اللہ اس سے بھی زیادہ بنا دیں گے. ہر ساتھی ایک ایک کو تیار کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے انشاءاللہ. درگزر کا معاملہ فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا وار ہیں، شیعہ کار ہیں. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرمائیے. اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرمائیے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ امت کے احوال ناقابل بیان ہے. اللہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کی نافرمانیاں ہوئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کھلواڑ ہوا. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ امت کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. اے اللہ امت کو اعمالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جن سے آپ کا غضب نازل ہوتا ہے، اے اللہ دنیا میں جہاں کہ آپ کے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے مدارس کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری خانقاہوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ہمارے مکاتب کو بھی قبول فرما لیجئے، دعوت و تبلیغ کی محنت کو بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو کتابیں لکھ کے مصنفین حضرات آپ کے دین کی خدمت کریں ان کو بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مجاہدین آپ کے راستے میں جد و جہد کریں ان کو بھی قبول فرما لیجئے. اللہ ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے. اللہ ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے. اللہ ان نوجوانوں کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دیجئے. اللہ اس جوڑ کو زندگیوں میں بدلاؤ آنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے ان تمام کا نکلنا آسان فرما لیجئے. اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائیے. اے اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ سینزانگ کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ روہنگیا مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مساجد مکاتب خانقاہیں جتنے دین کے ٹھکانے تمام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام کی غیبی طریقے سے حفاظت فرمائیے. ان کے حفاظت کا سامان فرما دیجیے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب بھی موت آئے ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ پاک بری موت سے حفاظت فرما. اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ حساب یسیر فرمائیے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمائیے. اے اللہ پل صراط پہ سے گزرنا آسان فرمائیے. اے اللہ اس قابل نہیں ہے کہ جنت الفردوس کا سوال فرمائے. کہاں وہ پاک ہستیاں، کہاں وہ پاک نیک لوگ، اور کہاں ہم جیسے شیعہ کار. اے اللہ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے. اے اللہ اس فرمان کے جسے تجھ سے مانگتے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. جب تک اللہ پاک دنیا میں رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ. جب تک دنیا سے جائے اللہ پاک موت آئے تو اسلام کے ساتھ کلمے کے ساتھ موت عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان شان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کے وسیلے سے اللہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.